चादर को देखा। जी तो चाह रहा था इस चादर समेत यहाँ मौजूद हर शय बाशमोल शहान अली के तेल छिड़क कर आग लगा दे, मगर ये वक्त जज्बातियत दिखाने का नहीं था। इसने खामोशी से गोद में पड़ी स्याह चादर ओढ़कर कदम बाहर निकाला। बिस्मिल्लाह। ज़ैनब आपी मोहब्बत से कहती आगे बढ़ी थी। कैसी हो मेरी जान? बहुत मोहब्बत से इसे गले लगाते हुए उन्होंने प्यार से पूछा। इसने हौले से सर हिलाया। वो इसे थामे बड़े अब्बा के सामने लाई थी, जिन्होंने शफकत से इसके सर पर हाथ रख कर दुआ दी। फिर फर्दन सब से मिलकर वो ज़ैनब आपी के हमरा अंदर आ गई। उन्होंने इसे सोफ़े पर ला बिठाया था। वो शस्तर सी बैठी थी और वो घर से खाला के घर कराची जाने के लिए निकली थी और यहाँ शहान अली की हवेली आ पहुँची थी। 1:30 बजे का वक़्त था जब वो हवेली पहुँची थी और अब 4 बज रहे थे। ज़ैनब आपी इसे यहाँ कमरे में लाई थी। थक गई होगी, थोड़ा सा आराम कर लो। ज़ैनब आपी इसे कहकर बाहर चली गई। इसने कमरे में निगाह दौड़ाई। दीवार के साथ रखा हल्के आसमानी रंग की बेडशीट वाला बेड के बिल्कुल सामने रखा ड्रेसिंग टेबल, इसके साथ वाली दीवार के साथ लकड़ी की 3 कुर्सियाँ, एक दीवार के साथ बनी वार्डरोब। कमरा बहुत सादगी से आरास्ता किया गया था। कमरे से होती इसकी निगाह की तरफ रखे अपने सामान की तरफ उठी थी। बहुत तेज़ी से इसने अपना सफ़ेद बैग उठाया, फिर जल्दी से जिप खोलकर इसने सेल निकालना चाहा, मगर पर्स में सब कुछ वैसा ही था सिवाय सेल फ़ोन के। इसने सारा पर्स बेड पर उल्ट दिया था। हेयर ब्रश, लिपस्टिक, टिश्यू के पैकेट, मस्कारा, एक छोटा और स्याह वॉलेट, सब कुछ था। सेल फ़ोन नहीं था, तो इसका सेल फ़ोन का लिया गया था। कब? जब अब से आध घंटे पहले इससे पर्स लेकर अंदर रखा गया था। अब क्या करूं? तमाम चीज़ें वापस रख के इसने थक कर सोचा। वो बहुत शर्मसार सा बरामदे के आगे लगी सफ़ेद ग्रिल के साथ खड़ा था। इसने एक हाथ से मोबाइल पकड़कर कान से लगाया हुआ था। वो दूसरी तरफ से किसी के फ़ोन उठाने का मुंतज़र था। आसिया बेगम ने सेल पर नज़र आते रेहा के नंबर को खुशी से देखते कॉल रिसीव की थी। हाँ मेरी जान, पहुंच गई हो? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। कैसी है मेरी प्यारी सी सासू माँ? दूसरी तरफ से आती आवाज़ ने इन्हें हैरान कर दिया। तुम में हैरत भरी उलझन थी। तुम्हारे पास रेहा का सेल कैसे आया? हा हा हा, इसने फलक शगाफ कहकर लगाया। मेरे पास आपकी रेहा का सेल ही नहीं, आपकी प्यारी सी रेहा भी है। यही बताने के लिए मैंने आपको कॉल की है। आप ख्वामख्वाह परेशान होती रहें। क्या बकवास है ये? उन्होंने इश्तियाल से पूछा। रेहा तो कराची गई है, तुम्हारे पास कैसे आ सकती है? वह इनके मुतशल होने पर महफूज हुआ था। बहुत बोली हैं आप मामी जी, जब इसका इतना प्यार करने वाला शोहर यहाँ पर है तो वो कराची जाकर क्या करेगी? वो तो यहाँ मेरे पास मेरे करीब। बहुत लुत्फ़ लेते हुए वो इन्हें जहर लग रहा था। तुम? बहुत गुस्से से उन्होंने कुछ कहना चाहा था, मगर इसने फ़ौरन इन्हें टोक दिया था। प्लीज़ मामी जी, अभी काफ़ी काम है मुझे करने हैं, बाकी तफसीली बात तो बाद में होगी। इसने मुस्कुराकर फ़ोन बंद कर दिया था। वो बेहद परेशान सी बैठी थी। बहुत सा सोचने के बावजूद भी इसे यहाँ से निजात या फ़रार की कोई राह नहीं सुझाई दे रही थी। हर रास्ता बंद गली में आ खड़ा हुआ था। इसे यूं बेबस कर दिया गया था कि बहुत कुछ चाहने के बावजूद भी वो कुछ करने के काबिल नहीं रही थी। तकदीर ने इसे शहान अली जैसे जालिम इंसान के सामने ला फेंका था। बेड ग्राउंड से टेक लगाए वो अपनी सोचों में गलता थी। जब वह मजबूत कदमों से चलता अंदर आया, इसने लॉक लगाया तो वह चौंक कर सीधी हुई और अपने सामने खड़े शहान अली को देखकर वो बुरी तरह परेशान हो गई। वो यहाँ क्यों आया था? इस सोच ने इसके अंदर बेचैनी सी भरती। वो चलता हुआ बेड पर इसके सामने आ बैठा, फिर जेब से डिबिया निकाल कर सिगरेट सुलगाई। गहरा सा कश लेकर इसने रेहा की तरफ देखा। चह चह तो रेहा शहान अली बेखबरी में ही मारी गई। अफसोस, वो इसकी बेबसी पर मुस्कुराया। ये जो आपने किया है ना, इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। वो चौकन्ने से अंदाज में बैठी वो इसे आने वाले वक्त से डराने की कोशिश करने लगी, ये जानते हुए भी इसका अब कोई फ़ायदा नहीं। इसकी बात पर वो कहकर लगाकर हंसा। वेल डियर मिसिज, ये जो तुम्हारा सर फिरा है ना, ये हर किस्म के नताइज से बेपरवाह होकर करता है, सिर्फ अपने दिल की मान कर। अब क्या किया जाए? इसने कोहनियों से कफ उल्टते हुए इसे देखा। ये तो ऐसा ही है। खैर, अभी इन बातों को छोड़ो, कल की कल देखी जाएगी। अभी तो इन लम्हों की खूबसूरती को महसूस करो। एकदम से
اپنا انداز تبدیل کرتے اس نے ریحا کی سفید کلائی تھام لی، وہ بپھر گئی۔ ڈونٹ ٹچ می، غصے سے کہہ کر اس نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کے یوں غصہ ہونے پر وہ اور بھی مشتعل ہو گیا۔ ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچتے اس نے طنزیہ اسے دیکھا۔ ورنہ کیا کر لو گی تم؟ اس نے اسے اپنے بے حد قریب کر لیا تھا۔ وہ صرف یہی نہیں اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں اور کروں گا بھی، بہت غصے سے کہتے شہان کی سانس اس کے رخسار سے ٹکرا رہی تھی۔ اور تم کچھ نہیں کر سکتی، پر کاٹ دیے ہیں تمہارے، بے بس ہو تم، بالکل بے بس۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کہتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ نم آنکھوں سے چھت کو دیکھتی وہ اپنی بے بسی پہ ماتم کنا تھی، اپنی بے بسی پہ، اپنی ہار پہ افسردہ ریحا علی کی آنکھوں سے بہت سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ اس نے کروٹ بدلی تو نظر دائیں پہلو میں سوئے شہان علی کے چہرے سے ٹکرائی۔ کیسی جیت رقم تھی اس کی مغرور نقوش سے سجے پتھریلے چہرے پہ۔ اس وقت اپنی اسی جیت کے نشے میں دھت وہ بہت بے خبر سا سو رہا تھا۔ تقدیر نے اسے اس پتھر دل انسان کے ہاتھوں مجبور کر دیا تھا۔ یہ پتھر دل انسان جس کے لیے صرف اس کی اپنی عزت، اپنی انا، اپنی خوشی، اپنی ضد ہی اہم تھی، دوسروں کی مرضی و خوشی، ان کے احساسات و جذبات کچھ بھی اس کے لیے اہم نہیں تھا۔ اپنی میں کے نشے میں چور یہ شخص اس کا نصیب بن گیا تھا۔ وہ تقدیر کی اس ستم ظریفی پہ شکوہ کنا تھی۔ بند آنکھوں اور کالے سیاہ بکھرے بالوں والے شہان علی کو دیکھ کر اس نے بے اختیار سوچا تھا کاش وہ اس شخص کا کچھ بگاڑ سکتی۔ بہت تھک کر سوچتے ہوئے وہ بستر سے اٹھ گئی۔ زینب آپی ان دونوں کا ناشتہ کمرے میں ہی لے آئی تھی۔ شہان بہت مزے سے اور ڈٹ کر ناشتہ کر رہا تھا، جبکہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے خاموش سی بیٹھی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر اس وقت بے انتہا شکستگی اور ہار پھیلی ہوئی تھی۔ ناشتہ کر لو نا ریحا، آپی نے اسے پیار سے مخاطب کیا۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ مجھے بھوک نہیں ہے آپی۔ نہیں ریحا، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا، ایسے تو تم بیمار پڑ جاؤ گے، کچھ کھا لو جان، وہ بہت پیار سے اصرار کر رہی تھی۔ پلیز آپی، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ نہیں جان، کھانے سے انکار نہیں کرتے، ناشکری ہوتی ہے۔ زینب آپی بہت نرم مزاج کی تھی اور بے تحاشا نرمی اس وقت ان کی آواز میں گھلی ہوئی تھی۔ تب ہی شہان نے انہیں مزید اصرار سے روکا۔ رہنے دیں آپی، بیچاری ریحا پہلے ہی صدمے سے دوچار ہے، اور تنگ نہ کریں۔ مسکراتے لہجے میں وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ آنکھوں میں آنے والی بے ساختہ نمی اس نے سر جھکا کر چھپا لی تھی۔ ذرا اس کے دل بے قرار کو سنبھلنے دے، خود ہی کھا لے گی۔ ٹشو سے ہاتھ صاف کر کے وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپی اسے ایک نظر دیکھ کر رہ گئیں۔ وہ اطلاع ملتے ہی بہت صبح ہی حویلی پہنچ گئے تھے، اور اب وہ بڑے ابا کی اسٹڈی میں ان کی عدالت میں کھڑا تھا۔ کیوں لے کر آئے ہو اسے یہاں؟ اور اس طرح سے انہوں نے بہت غصے سے پوچھا۔ بیوی ہے وہ میری، میں اسے یہاں رکھوں یا چاند پر، میری مرضی۔ سیاہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ گھسائے بہت اطمینان سے کھڑا تھا، اور جہاں تک اس طرح لانے کی بات ہے تو اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ مرضی، انہوں نے طنز سے دہرایا۔ اس کی مرضی بھی پتہ کی تھی جسے یوں زبردستی یہاں لائے ہو۔ ان کے طنز پر وہ ہلکے سے مسکرایا۔ شہان علی کے لیے دوسروں کی نہیں، صرف اس کے اپنے دل کی مرضی اہم ہوتی ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ باہر نکل گیا۔ یہ اس کی دی ہوئی شے ہے جو وہ اتنا یہ آپ کی دی ہوئی شے ہے جو وہ اتنا خود سر ہو گیا ہے۔ انہوں نے جھنجھلا کر خاموش بیٹھے بڑے ابا کو مخاطب کیا۔ نہیں احسان علی، یہ میری شے نہیں، تمہارا اپنا ماضی ہے جو تمہارے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ بڑے ابا کی بات پر وہ حیران رہ گئے۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی اس کی سمت چلا آیا۔ ہیلو، اس نے موبائل اس کی سمت بڑھایا تو وہ جو اپنے سامنے بیڈ پر پھیلے لہنگے اور دوسرے سامان کو بے توجہی کے ساتھ دیکھ رہی تھی، چونک گئی۔ اپنے گھر بات کر لو۔ وہ موبائل کو اس کی طرف بڑھا کر باہر نکل گیا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے نیہا کا نمبر ملایا۔ نیہا اس کی آواز سنتے ہی رو پڑی۔ خود اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ کیسی ہو؟ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، کتنی دیر کے بعد اس نے پوچھا۔ نیہا نے خود کو سنبھال کر کہا، ٹھیک ہوں۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ ماما پاپا کیسے ہیں؟ ماما بہت ٹینس ہیں ریحا، رو رو کر انہوں نے اپنا حال برا کر لیا ہے، مجھ سے تو انہیں سنبھالا بھی نہیں جا رہا، نیہا نے بتایا۔ اس کا دل کٹ کے رہ گیا۔ اور پاپا؟ نیہا ایک لمحہ خاموش ہوئی۔ یو نو ریحا، شہان نے جو کچھ کیا ہے اس میں پاپا کی رضا شامل ہے۔
नेहा के दुख भरे अंदाज से कहने पर इसे करंट लगा। वॉट? क्या कह रही हो नेहा? तुम पागल तो नहीं हो गई? मुझे भी ऐसा ही लगता है रेहा। अगर मैं किसी और से सुनती, मगर मैंने खुद अपने कानों से पापा को शहान से बात करते सुना है। नेहा की बात पर अंदर से डह गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है नेहा? पापा ऐसा क्यों करेंगे? इसे यकीन नहीं आ रहा था। तुम्हें यकीन नहीं है रेहा? तो आज गालबन तुम्हारा वलीमा है ना? हाँ, मगर तो पापा आएंगे, तुम खुद पूछ लेना इनसे। पापा यहाँ आएंगे? इसे हैरत का शदीद झटका लगा। हाँ, वो शहान से यही कह रहे थे। नेहा की बात पर वो बिल्कुल चुप होकर रह गई थी। नेहा ने इसे पुकारा। वो अब इसे हौसला देना चाह रही थी। कुछ भी हो, इस शख्स को कोई भी लिमिट क्रॉस मत करने देना। इसकी बात पर वो तलखी से मुस्कुराई। तुम्हें क्या लगता है नेहा, जो शख्स मुझे मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ यहाँ हवेली ला सकता है, वो मेरे साथ और कुछ नहीं कर सकता? इस शख्स की कोई लिमिट नहीं है नेहा। बहुत दुख से कहकर वो खामोश होगी। इसका मतलब है कि इसने काश नेहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती। मैं जहाँ खड़ी हूँ ना नेहा, वो यहाँ पर मैं खुद भी अपने लिए कुछ नहीं कर सकती, तो कोई दूसरा भला क्या कर सकता है? तुम बस मामा का बहुत सा ख्याल रखना, और हाँ, कोशिश करना कि इन्हें पता न चले शहान के इस अमल में पापा की रज़ा भी शामिल है, वरना इनका एतबार टूट जाएगा। आज इसका वलीमा था। बहुत मुख्तसर नोटिस पर भी वलीमे के लिए बहुत आला इंतज़ामात किए गए थे। अंदर बाहर फैली चहल से बेनियाज वो इस वक्त बेड पर बेनियाज बैठी थी। सी ग्रीन कलर के लहंगे में मलबूस रिहा को ब्यूटिशियन तैयार करके जा चुकी थी। इस लहंगे और दीदा जेब महंगे से जेवरात के साथ दूसरे सजी वो आसमान से उतरी कोई हूर लग रही थी। इसके दिलकश हुस्न को चार चांद सोगवारियत ने लगाए थे। सोगवारियत में लिपटा हुस्न इतना दिलकश मंजर था कि एक पल अंदर आता शहान अली भी ठठक कर रह गया था। दूसरे ही लम्हे वो अंदर बढ़ा था और इसके पीछे आते ही सरफराज अली भी। वो कमरे के वस्त में आके खंखारा। इसने बेख्तियार सर उठा के ऊपर देखा। पापा। वो एक लम्हे में उठ खड़ी हुई और दौड़कर इनके गले आ लगी। फूट फूट कर रोते हुए इसने अपना सर इनके सीने से टिकाया था। आपको मुझ पर भरोसा नहीं था? जो यूँ आप बस एक बार कहते पापा, तो मैं हंसी खुशी इस शख्स के साथ रुखसत हो जाती। शहान इन्हें अकेला छोड़कर बाहर चला गया था। तब बहुत सा रो चुकने के बाद इसने लबों से शिकवा बरामद किया था। तुम्हारी माँ कभी नहीं मानती बेटा, उन्होंने बहुत पुरमला से अंदाज में कहा। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था बेटा। वो एक लम्हे को खामोश हुए थे। बस बाज़ फैसले बड़े अज़ियतनाक होते हैं, मगर चौंके हमारे अपने होते हैं, इसलिए खुशी से हमें इन्हें निभाना पड़ता है। कोई भी फ़ैसला करने से पहले हमें इसके तमाम रुख ही नहीं देखने चाहिए, बल्कि हमें इसके इन असरात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, जो हमारे इस फ़ैसले के नतीजे में ना सिर्फ हमारी बल्कि हमसे वाबस्ता बहुत सारे दूसरे लोगों पर भी असरअंदाज होते हैं। और फ़ैसला करते वक्त सिर्फ इस लम्हे को नहीं, आने वाले वक्त को भी देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारा उठाया हुआ कोई कदम या किया हुआ कोई फ़ैसला सिर्फ आज नहीं, आज से 5-10 साल बाद ये असरात सामने लाएगा। मैंने इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया और बहुत गलत किया, अपने साथ ही नहीं तुम्हारे साथ भी बेटा। ज़िंदगी बाज़ दफ़ा हमें ऐसे मजबूर करती है कि हम चाहने के बावजूद वो सब करते हैं जो ये करवाना चाहती है। मैंने भी बहुत मुश्किल में ऐसा किया। तुम्हें मालूम है बेटा मैंने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी फुफ्फो की वजह से। इसने हैरत से इन्हें देखा। फुफ्फो की वजह से? हाँ। उन्होंने एक गहरी सांस खारिज की। इसकी बेरंग ज़िंदगी ने मुझसे ऐसा करवाया। इसकी उदासी, इसका अकेलापन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता बेटा। मैं कितनी अजियत महसूस करता हूँ जब इसकी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ सोचता हूँ। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। बेटा, एहसान ने आज तक इसे तलाक नहीं दी, आज भी इसे अपने नाम का पाबंद कर रखा है। और शहान भी इसी का बेटा है अना, और ज़िद में इससे भी 4 हाथ आगे। वो तुम्हें कभी आज़ाद नहीं करता, मुझे इस बात का इल्म था। और अगर हम अदालत के ज़रिए तलाक ले भी लेते तो फिर भी मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होने से नहीं रोक सकता था, क्योंकि हमारे ख़ानदान में बेवा तलाक याफ्ता की कभी दूसरी शादी नहीं होती।
میرے خاندان کی روایت ہے اور میں اسے توڑ نہیں سکتا بیٹا، اس لیے تمہاری زندگی کو بے رنگ ہونے سے بچانے کے لیے مجھے یہ سخت اور مشکل فیصلہ کرنا پڑا۔ وہ تھک کر خاموش ہوئے تھے، تب اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ اور اب آپ کو لگتا ہے پاپا کہ میری زندگی اذیت ناک نہیں ہوگی؟ مجھے پتہ ہے بیٹا، یوں ایک دم سے یہ سب قبول کرنا تمہارے لیے مشکل ہے، مگر رفتہ رفتہ تم اپنی لائف میں سیٹ ہو جاؤ گی۔ اور جہاں تک بات ہے شہان کی، تو میں مانتا ہوں وہ کچھ سخت مزاج ہے، مگر مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، تم اسے اپنی توجہ سے بدل لو گی، اسے اپنی پرواہ سے نرم کر لو گی۔ وہ پتھر ہے پاپا، اور پتھر کب نرم ہوتے ہیں، انہیں نرم کرنے کی کوشش کرو تو وہ یا تو ٹوٹ جاتے ہیں یا توڑ دیتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کی گیلی سطح خشک کرتے ہوئے وہ بولی تو سرفراز علی اپنی آنکھوں کی نمی چھپا نہیں پائے تھے۔ ولیمے کا فنکشن ختم ہوتے ہی آپی زینب اور شہان کی چچا زاد مہین اسے کمرے میں لے آئی، مگر یہ وہ کمرہ نہیں تھا جس میں وہ کل سے تھی، یہ تو کوئی دوسرا کمرہ تھا۔ وال ٹو وال بچھا آف وائٹ اور گولڈن قالین، جہازی سائز بیڈ جس پر آف وائٹ بیڈ شیٹ بچھی ہوئی تھی، بہت بڑی سی گلاس ونڈو کے آگے پردے بھی اسی رنگ کے تھے۔ فل اسکرین ٹی وی کے کمرے کے ایک کونے میں ریفریجریٹر، بہت سٹائلش آف وائٹ صوفہ اور اس کے آگے رکھی شفاف شیشے کی میز، بیڈ کی سائڈ ٹل پر دھرے ٹیبل لیمپ اور کونے میں رکھا ہوا بڑا سا گلدان کمرے کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے تھے، جبکہ بیڈ کی سائڈ پہ کرسٹل سٹینڈ پر رکھی شہان علی کی بڑی سی تصویر کمرے کی شان میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ دونوں اسے کمرے میں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد ڈریسنگ روم میں لباس تبدیل کرنے کے لیے چلی گئی۔ لباس تبدیل کر کے وہ باہر نکلی تو وہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ وجہ اس کی کمرے میں موجودگی نہیں، بلکہ اس کے ہاتھ میں تھما گلاس اور سامنے میز پر دری بوتل تھی۔ تو شہان علی، یہ تھی تمہاری اصلیت، تمہارا اصل چہرہ، ٹھیک کہا تھا اس نے نیہا سے۔ اس شخص کی واقعی کوئی حد نہیں تھی۔ اس نے تنفر بھری نگاہ اس پر ڈالی جو بے نیاز بنا بیٹھا تھا اور خاموشی سے واش روم میں گھس گئی۔ وہ واپس باہر آئی تو وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ خود بھی خاموشی سے بستر پر آ بیٹھی۔ تبھی شہان علی نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ وہ فوراً پرے ہوئی تھی۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ یہ مت سمجھنا شہان علی تم پر مار مٹا ہے، تمہارے جیسے ہزاروں نہیں لاکھوں شہان علی کے قدموں میں نشاور ہونے کو بےتاب ہیں۔ وہ تو تم میری ضد ہو اور بس۔ تمہیں اپنے سامنے بے بس دیکھ کر جو سکون میرے رگو رپے میں اترتا ہے، اس کا نیمن بدل کہیں نہیں۔ اسے اپنے پہلو میں گراتے شہان علی نے اس کی اوقات یاد دلائی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ وہ فریش ہو کر نکلی تو آپی منتظر تھیں۔ آؤ باہر ہی ناشتہ کر لینا۔ وہ اسے لیے باہر آ گئی۔ شہان اور بڑے ابا تو صبح ہی نکل گئے تھے، انہوں نے خود ہی بتایا تھا۔ وہاں بہت خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ آپی اپنے ساتھ ملازمہ کو لیے کچن سے باہر آئی تھی۔ انہوں نے ملازمہ کو اشارہ کیا تو اس نے ناشتے کی ٹرے اس کے سامنے رکھ دی۔ آپی اس کے قریب ہی آ بیٹھی، چائے کا کپ ہاتھ میں تھامتے اس نے ان سے سب کے بارے میں پوچھا تھا۔ سب لوگ یہاں تھوڑی رہتے ہیں، پہلے سب اکٹھے رہتے تھے، پھر بچے بڑے ہوتے گئے تو بڑے ابا نے سب کے الگ الگ پورشن بنوا دیے تھے۔ اس پورشن میں تو میں اور بڑے ابا ہوتے ہیں، شہان یا چھوٹے چاچو آ جائیں تو وہ یہیں رہتے ہیں۔ ساتھ والا پورشن تایا ابا کا ہے، مگر وہ یہاں نہیں ہوتے، اسلام آباد ہوتے ہیں، ان کی اپنی جاب بھی وہیں ہے۔ مہین اور سفیان بھی وہیں پڑھتے ہیں۔ وہ لوگ شہان کے بلانے پر آئے ہوئے تھے، آج واپس چلے جائیں گے۔ سامنے والے دونوں پورشنز میں سے ایک تو احسان چاچو کا ہے جو کہ بند پڑا ہوا ہے، دوسرا سفیان چاچو کا ہے جو یہیں رہتے ہیں۔ بچے البتہ تایا ابا کے گھر میں ہوتے ہیں، اور آپ یہاں بڑے ابا کے ساتھ ہوتی ہیں۔ آپ کی شادی وغیرہ نہیں ہوئی کیا؟ وہ بے ساختہ ہی پوچھ بیٹھی تھی۔ وہ اداسی سے مسکرائی ہوئی تھی، مگر شادی کے چوتھے سال ہی حسام اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، تب میں یہاں آ گئی تھی۔ یہ پورشن میرے اماں ابا کا تھا، ان دونوں کے انتقال کے بعد میں اور بڑے ابا یہیں رہتے ہیں۔ آئی ایم سوری آپی، اسے حقیقتاً دکھ ہوا تھا۔ اٹس اوکے، وہ اپنی نم آنکھیں صاف کرتی مسکرائی۔ لنچ ٹائم تک بڑے ابا بھی واپس آ گئے تھے۔ شہان نہیں آیا۔ آپی کے پوچھنے پر انہوں نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ نہیں، اسے ذرا آگے کام تھا، آ جائے گا 2-3 گھنٹوں تک۔ 2-3 گھنٹوں تک تو نہیں، تقریباً مغرب کے قریب آیا تھا۔ آپی نے
آپ ہی اس نے اندر آتے ہی زینب کو آواز لگائی، جلدی سے کھانا لگوائیں، بے حد بھوک لگی ہے، صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ سر ہلا کر کچن کی جانب آ گئی، جبکہ ریحا خاموش سی صوفے پر بیٹھی تو وہ فریش سا ہو کے آ گیا۔ تایا ابا چلے گئے؟ کھانا کھاتے ہوئے اس نے زینب سے پوچھا۔ ہاں، دوپہر کو ہی چلے گئے تھے۔ پھر کھانا کھاتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ وہ کافی دیر تک زینب آپی کے ساتھ بیٹھی رہی۔ ابھی اس کا دل بیڈ روم میں جانے کو نہیں چاہ رہا تھا، مگر زینب آپی کو بھی صبح جلدی اٹھنا ہوتا تھا۔ وہ معذرت کر کے اٹھ گئی تو نجار اسے بھی اپنے کمرے میں جانا پڑا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو وہ کروٹ کے بعد لیٹا ہوا تھا۔ وہ سیدھی چلتی ہوئی واش روم میں چلی گئی۔ جب واپس آئی تو وہ نیم دراز سا موبائل کان سے لگائے ہوئے تھا۔ ذہن نصیب، جو آج آپ نے ہمیں یاد کر لیا، اس کے بعد بے حد فریش تھی۔ ہم آپ کو بھولے ہی کب تھے، جو یاد کرنے کی نوبت آتی۔ ویسے بھی کیا آپ کو معلوم نہیں، اب لائے جانے والوں کے قبیلے سے تعلق نہیں رکھتی۔ شاہان نے اسپیکر آن کیا ہوا تھا، اس لیے ریحا کو دوسری طرف کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کوئی لڑکی تھی۔ یہ بات سن کر وہ مسکرایا۔ تو پھر اتنے دنوں کی غفلت کیوں؟ ہم نے سوچا آپ مصروف ہوں گے، آپ کو ڈسٹرب کیا کرنا۔ وہ تو مبارکباد دینی تھی تو تمہیں معلوم ہو گیا۔ اس کے سوال پر دوسری جانب ہنسی کا جلترنگ بجا تھا، جو پاس ہی خاموشی کروٹ کے بعد لیٹی ریحا علی کے کانوں تک بھی جا پہنچا تھا۔ کیا کیا جائے صاحب، جو دل کے قریب ہو ان کی خیر خبر تو رکھنی پڑتی ہے نا۔ روحینہ کے لہجے میں ہلکا سا شکوہ در اتر آیا۔ ارے آپ کو کیا لگتا ہم آپ سے انجان تھے؟ آج وہ بھی دل لگی پر اتر آیا تھا۔ تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان چھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جائیں اگر اعتبار ہوتا۔ اس نے کہکا لگایا تو اس بار بھی بازی آپ نے مار ہی لی۔ اس نے معنی خیزی سے دریافت کیا۔ ہم سے جیتا ہے نہ جیتے گا کوئی، وہ ہم جان کے کھا لیتے ہیں ماتیں اکثر۔ اس نے ایک گہری نگاہ ریحا پر ڈال کر اس نے شعر پڑھا تو وہ سلگ اٹھی۔ اسے معلوم تھا یہ معنی خیز گفتگو اسی کے متعلق تھی۔ صحیح، دوسری طرف سے متاثر ہوتے ہوئے اعتراف کیا گیا تھا۔ وہ ویسے مزاج بخیر تو ہے نا؟ روحینہ نے تجسس سے ریحا کے رویے کے متعلق پوچھا تھا۔ نہ بھی ہوں تو ہمیں کرنا آتے ہیں جناب، مسکرا کر کہتا وہ ریحا کو اندر تک جھلسا گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ وہ بہت محفوظ ہوتے انداز میں مسکرایا تھا۔ ذرا نرمی سے، نازک مزاج لوگوں سے نرم انداز اپنانا چاہیے۔ روحینہ نے نرمی سے نصیحت کی تھی۔ اتنی پرواہ انجان بنتے اس نے دریافت کیا تھا۔ کیا کیجیے صاحب، آپ سے وابستہ ہر شے ہمارے لیے اہم ہے، ہم دل سے اس کی قدر اور پرواہ کرتے ہیں۔ چلیں آپ کی مانتے ہوئے ہم ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کریں گے، معصوم سے انداز میں کہا گیا۔ وہ دلکشی سے ہنسی۔ جائیے صاحب، جیسے ہم جانتے ہیں من مانی آپ کی عادت نہیں فطرت ہے، کیا کیا جائے۔ آپ دور ہیں ہو کر بھی مزاج آشنا ہے، اور جو پاس ہے وہ انجان ہی نہیں بے نیاز بھی ہے ہم سے، بہت بے نیاز۔ لہجے میں اس کے دل کے کسی کونے سے ہلکا سا ملال ٹپکا تھا۔ دوسرے روز واپس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اتنی جلدی جا رہے ہیں؟ زینب آپی کے پوچھنے پر وہ مسکرایا۔ جانا تو ہے آپی، کچھ کمانے کی بھی فکر کرنی ہے نا۔ کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ اس نے بیچارگی سے کہنے پر زینب آپی نے اسے گھورا۔ ریحا کو بھی ساتھ لے جاؤ نا۔ ان کے کہنے پر اس کی پیشانی پر ہلکی سی سلوٹ ابھری۔ جب وقت آئے گا تو ضرور۔ اس کے کہنے پر انہوں نے گہری سانس لی تھی۔ اوکے، کوشش کرنا جلدی لے جاؤ۔ گہری ہوتی شام میں وہ لان کے آگے بنی 3 سیڑھیوں میں سے سب سے اوپر والی سیڑھی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ 15 دن ہو گئے تھے اسے یہاں اس حویلی میں مقید ہوئے، اور نہ جانے کب تک رہنا تھا، شاید تمام عمر۔ اس نے بے اختیار جھرجھری لی۔ اگر یہ سب نہ ہوا ہوتا تو وہ آج حور عین کی شادی میں شرکت کے بعد اپنے گھر واپس آتی، اپنی فیملی کے ساتھ، ماما نیہا کو وہاں شادی کے واقعات سناتے اور سب انجوائے کرتے، پاپا کے ساتھ باہر جا کر آئس کریم یا کافی انجوائے کرتے۔ کیا زندگی ایسی ہی ہوتی جیسی اب ہے؟ یقیناً نہیں۔ زندگی ہمارے ساتھ بعض دفعہ کتنی بڑی ناانصافی کر جاتی ہے نا؟ اس نے گہری پڑتی شام سے پوچھا تھا۔ پاپا، آپ نے مجھے کیسے آزمائش میں ڈال دیا ہے؟ کیا زندگی یوں بھی گزر سکتی ہے؟ اس نے تھک کر سوچا تھا۔ شاہان کو گئے تقریباً 20 دن ہو چکے تھے، اور اس نے 1-2 بار بڑے ابا کو کال کر کے خیر خیریت معلوم کی تھی، اور بس ریحا پورا دن بلائی پھرتی تھی۔ وہ گھومنے پھرنے والی ایک زندہ دل لڑکی تھی، جسے شاہان علی نے
یہاں اس پنجرے میں قید کر دیا تھا اور اب خود بھی بھولے بیٹھا تھا۔ وہ ابھی تک اس حویلی کے طرز زندگی کی عادی نہیں ہو سکی تھی۔ ماما اور نیہا سے اس کی تقریباً روز ہی بات ہوتی تھی۔ وہ اسے وہاں سے نکل آنے کے مشورے دیتی تھی اور بس خاموشی سے سنے جاتی تھی، مگر ان مشوروں پر عمل کرنا اتنا آسان کہاں تھا۔ پاپا نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اس رشتے کو نبھائے گی، اور اس نے وعدہ کر لیا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی۔ ریحا اور زینب دونوں ٹی وی لانچ میں ٹی وی آن کیے بیٹھی تھی۔ کسی ٹی وی چینل کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جا رہی تھی۔ خوبصورتی سے سجائے گئے سیٹ پر بیٹھے فنکار، گلوکار، فیشن ڈیزائنر اور ان کے ساتھ بیٹھی میزبان خاتون، جو اس وقت بے حد گہرے گلے اور بغیر آستینوں کی قمیض کے ساتھ گھٹنوں سے ذرا نیچے تک تنگ پاجامہ پہنے ہوئے تھی۔ اس کا لباس خاصا کھلا ڈلا اور بیہودہ تھا۔ ساتھ بیٹھے مردوں کی نظروں میں سے جھلکتی حرص و حوص۔ توبہ! آپی زینب نے جھرجھری لی، کیسی عورت ہے! ہم پر تو کوئی غیر ایک نگاہ بھی ڈالے تو اتنا برا اور عجیب محسوس ہوتا ہے، اور یہ اتنے مردوں کی خود پر پڑنے والی گندی غلیظ نگاہوں کے باوجود کیسے اکڑ کر بیٹھی ہے۔ ان کی بات پر ریحا نے چونک کر انہیں دیکھا اور پھر خود کو جینس کے ساتھ سیاہ قمیض پہنے، گلے میں چھوٹا سا مفرر اسکارف۔ اس کے ذہن میں اچانک ہی ایک منظر در آیا تھا، بے انتہا رش، ہر طرح کے مرد، ہر طرح کے لوگ، اور ان لوگوں کے بیچ چلتی وہ گلابی سلیو لیس قمیض اور تنگ سا پاجامہ پہنے لڑکی، جس پر نہ جانے کتنے لوگوں کی گندی غلیظ نگاہیں پڑی ہوں گی، جسے ابھی آپی نے ٹی وی اسکرین پر نظر آتی لڑکی کے متعلق کتنی نفرت و حقارت سے بات کی تھی۔ بالکل ایسے ہی بازار میں چلتے ریحا کے متعلق پتہ نہیں کتنے لوگوں نے بات کی ہوگی۔ وہاں کھڑے لڑکوں نے، مردوں نے پتہ نہیں کس طرح ڈسکس کیا ہوگا۔ اس کے ظاہری حلیہ کی وجہ سے کتنے لوگوں نے اس کے کردار کو بھی غلط سمجھا ہوگا، اس کے ماں باپ، اس کے خاندان کو گھٹیا سمجھا ہوگا۔ اگر کسی انسان کے ظاہری حلیے سے اس کے خاندان، اس کے کردار کا اندازہ لگایا جاتا ہے تو اب تک اس کے متعلق کیسے اندازے لگائے جاتے ہوں گے۔ عورت کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس پر اٹھنے والی نگاہ احترام اور عزت میں لپٹی ہوئی ہو۔ زینب آپی کے کہنے پر وہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہ گئی تھی۔ اسے گاؤں سے آئے تقریباً مہینہ ہو گیا تھا اور ابھی بھی اس کا حویلی جانے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ وہ تیار ہو کے نیچے آیا تو احسان صاحب ناشتے پر اس کے منتظر تھے۔ گاؤں کب جا رہے ہو؟ ان کے استفسار پر اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ فی الحال کوئی پروگرام نہیں۔ کیوں، آپ جا رہے ہیں؟ جواب دیتے ساتھ ہی اس نے پوچھا تھا۔ میرا نہیں، تمہارا جانا ضروری ہے، جسے اپنا پابند بنا کے وہاں چھوڑ آئے ہو۔ کچھ اس کی بھی خیر خبر لو، بیوی ہے وہ تمہاری، اس کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ان کی بات سن کر وہ ہنس پڑا۔ یہ باتیں آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی بابا، سو اپنا اور میرا ٹائم ضائع مت کیجیے، وہ ہنس کر کہتا چلا گیا۔ وہ ششدر سے بیٹھے رہ گئے۔ وہ اپنے چند جوڑے جو اس کے پاس تھے بکھرائے بیٹھی سی، جینس، شرٹ، شادی اٹینڈ کرنے کے لیے جو ڈریسز بنوائے تھے سب ہی آدھے آستینوں اور بغیر آستینوں کے تھے۔ وہ جو اب تک اس طرح کے لباس بہت خوشی اور پسند سے پہنتی تھا، اب یہی لباس پہننے کا اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ حیرت کی بات تھی، مگر ہوتا ہے نا بعض دفعہ کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک بات، کوئی ایک واقعہ انسان کی سوچ کی تبدیلی کی وجہ بن جاتا ہے، اور ایسا ہی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ وہی کپڑے جو اب تک پہنتی آئی تھی وہی بیہودہ اور فحش لگ رہے تھے۔ ارے ریحا، کیا کر رہی ہو؟ زینب نے اندر آتے ہوئے پوچھا تو اس نے جواباً اپنی مشکل بتائی تھی۔ نو پرابلم ڈیئر، ابھی تو شہان کو کال کرتے ہیں، اپنی مسز کے لیے زبردستی شاپنگ کر کے لاؤ۔ زینب نے چٹکی بجائی تھی۔ نہیں پلیز، اس سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، اس نے فوراً سے پیشتر اسے منع کیا تھا۔ ارے ضرورت کیوں نہیں، مسز ہو تم، اس کی ذمہ داری ہو۔ اس کے منع کرنے کے باوجود زینب نے شہان کو کال ملا لی تھی۔ وہ زینب کو سیل پر مصروف چھوڑ کر باہر آ گئی تھی۔ سامنے ہی شہان کے بڑے ابا بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے سیاہ چادر جو شہان نے پہلے دن اسے دی تھی سلیقے سے اوڑھ رکھی تھی۔ مزید درست کرتے انہیں سلام کیا۔ وہ شفقت سے مسکراتے ہوئے جواب میں سر ہلانے لگے تھے۔ ہاں بھئی، وہ نالائق کب تک آئے گا؟ انہوں نے شہان کے متعلق پوچھا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ جواباً کچھ کہتی زینب چلی آئی تھی۔ ریحا، یہ لو، شہان تمہارا نام وغیرہ پوچھنا چاہ رہا ہے۔ زینب نے زبردستی موبائل اس کے ہاتھ میں تھمایا۔
बड़े अब्बा की वजह से इसने सेल कान से लगा लिया था, वरना दिल तो चाह रहा था सामने दीवार पर दे मारे। ज़ैनी अपी बीना बहुत कोफत से इसने सोचा था। दूसरी तरफ खामोशी थी। वो इसके बोलने का मुंतज़िर था। कैसे हैं आप? बड़े अब्बा और ज़ैनब आपी की वजह से इसे नाचार कहना पड़ा। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी तमाम तर बददुआओं और कोसने के बावजूद बिल्कुल ठीक और अच्छा, तो भारी आवाज़ में कहता वो इसे सुलगा गया, तो मैं कहूँगी कि आप वाकई बहुत सख्त जान है, बिल्कुल अपने सख्त दिल की तरह। साइड पर आकर इसने भी जले दिल के फफोले फोड़े। इसने कहका लगाया, तुम कैसी हो? अगर मैं कहूँ आपके तमाम मज़ालम के बावजूद ज़िंदा और बहुत खुश, तो इसी के अंदाज में जवाब दिया, मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि तुम ज़िंदा और खुश रहो। मुस्कुराते लहजे में इसने कहा तो लब भींच गए। फिर इसने इसके नाम वगैरह पूछा था। मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग कर लूँगा, मगर क्या तुम इसे कबूल कर लोगी? इसके लहजे के तंज को बहुत अच्छे तरह महसूस किया था इसने। क्या करूँ, इसके सिवा कोई रास्ता भी तो नहीं। चिढ़कर कहते इसने फ़ोन बंद कर दिया था। अगले दिन ही वो बेतहाशा शॉपिंग बैग के साथ हवेली आ पहुंचा। इतने दिन क्यों लगाए शहान, पता है कितना मिस किया हमने तुम्हें। आपी ज़ैन की बात पर इसने एक गहरी नज़र सपाट सा चेहरा लिया रेहा पर डाली। वाकई गहरी नज़र से इसे देखता वो आपी से पूछ रहा था। बिल्कुल, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। वैसे आपी, आपके भाई को हर जगह ही मिस किया जाता है। गाहे बगाहे इस पर नज़र डालता वो आपी से बोल रहा था, कितना खुश फहम बंदा है। तौबा, दिल ही दिल में इसने कोफत से कहा, तो कर ली तुमने अपनी मर्ज़ी, दिखा दी हट दर्मी। तुमने साबित कर दिया शहान कि तुम एहसान अली के बेटे हो। फ़ोन से आती आवाज़ में बेइंतहा गुस्सा था। वह अपनी बात पर तलखी से मुस्कुराया। नहीं डियर मम्मा, मैंने साबित कर दिया कि मैं हमेरा अली और एहसान अली की औलाद हूँ। इन ही की तरह ज़िद्दी, अनापरस्त और सिर्फ़ अपने लिए सोचने वाला। आप हर मर्तबा मुझे ही कहती हैं ना कि मैं ज़िद्दी हूँ, अनापरस्त हूँ, मुझे झुकना नहीं आता। मैं अपने ज़ात से हटकर भी किसी दूसरे के मुतल्लिक़ नहीं सोच सकता। तो मामा जान, ये सब कुछ तो मैंने अपने वालिदैन से सीखा है। अपने बाप से ज़िद ली है, मैंने तो अपनी माँ से अना भी ली है। सिर्फ़ अपने मुतल्लिक़ सोचना भी मैंने आपसे सीखा है। एक बार भी इस 8 साल के बच्चे के मुतल्लिक़ आपने नहीं सोचा, जो कोई और नहीं, आपका अपना बेटा था, आपका अपना खून। किसके रहमो करम पर छोड़कर आप वहाँ से निकल आई थी? अपनी अना, अपनी ज़िद के बायस एक बार भी आपने नहीं सोचा आपका बेटा किसके साथ, किसके सहारे रहेगा, इसका कौन ख्याल रखेगा, इसके खाने पीने का, इसकी स्कूलिंग का, इसकी तरबियत का, इन सब चीज़ों की फ़िक्र कौन करेगा? वो 8 साल का बच्चा जो अपनी माँ से लिपट कर सोता है, वो अपनी माँ के जाने के बाद रात को डर लगने पर किसके साथ लिपट कर सोएगा? इसे जब चोट लगेगी तो रोता हुआ किसके पास जाएगा? जिस ज़िद्दी शख्स को आपने छोड़ा था, तो अपने बेटे को इस शख्स के पास क्यों छोड़ दिया? एक पल भी ये नहीं सोचा कि वो ज़िद्दी इंसान आपके बेटे की कैसी तरबियत करेगा? मगर नहीं, आपको सिर्फ़ अपनी ज़ात से गरज थी। ये खुदगर्जी मैंने अपनी माँ के अमल से ही सीखी थी। आप कहती हैं मैं सख्त दिल हूँ, क्या कभी आपने सोचा मुझे ऐसा किसने बनाया? बहुत टूटे हुए अंदाज में कहता वो फ़ोन बंद कर चुका था। बाहर खड़ी रिहा दबे पाँव वापस मुड़ गई थी। वो दोबारा कमरे में दाखिल हुई तो वो मदहोश सा बेड पर सोया हुआ था। हराम मशरूब पीना इसकी आदत थी या नहीं, मगर आज इसने अपने अंदर फैले गम से घबरा कर पी थी। वह आहिस्ता कदमों से चलती इसके करीब आ खड़ी हुई। बेखबरी से सोए शहान की आंखें बंद थी। इसके स्याह बाल इसके माथे पे बिखरे हुए थे। इसके चेहरे पर हर वक्त फैली मगरूरियत और सख्ती इस वक्त मफकूद थी। इसकी वजह से इसका दिलकश चेहरा और भी प्यारा लग रहा था। वो यकटक इसे देखे गई। आज इस समय वह शहान अली के लिए अपने दिल में नफ़रत नहीं, कुछ और महसूस कर रही, तरहम हमदर्दी, पता नहीं क्या क्या। आज वो इसके अंदर छुपे एक दूसरे शख्स से अनजाने में ही आगाह हो गई थी। इस आगाही ने से अजीब से महसूसात से दो चार किया था। सुबह वो बिल्कुल नॉर्मल सा उठा था और नाश्ता करते ही वापसी के लिए बरतौर रहा था। कुछ दिन तो रहते ना यार, इतनी जल्दी भी क्या? बड़े अब्बा के असरार पर वह इन्हें अपनी मजबूरी बताने लगा। उन्होंने अस्बात में सर हिलाया। रिहा ने एक नज़र इस पर डाली। बड़े अब्बा के साथ बैठा वो वही मगरूर सा शहान था। रात से लेकर अब तक वो यूं ही एक जाविये पर बैठे हुए थे, अजीब टूटे अंदाज में। किसी ने उनकी पूरी हस्ती को हिला दिया था। कौन? इनका अपना बेटा, अपना खून, जिससे उन्होंने हमेशा एहसान अली का
بیٹا جانا۔ اپنی کوکھ سے جنم دینے والے بیٹے کو انہوں نے صرف احسان علی کا خون جانا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی وہ احسان علی کا خون ہے، اسی کی ضد، اسی کے انا لے کر وہ اس دنیا میں آیا ہے۔ سو جب احسان علی کو چھوڑا تو اس نے بیٹے کو بھی چھوڑ دیا جو ان کا اپنا سگا بیٹا تھا۔ انہیں ہمیشہ لگتا تھا ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے۔ احسان علی نے ہمیرا علی کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، پر آج انہیں لگ رہا تھا زیادتی، ظلم اور ناانصافی تو احسان علی اور ہمیرا علی نے کی ہے اپنے بیٹے شیان علی کے ساتھ، جس کے چند الفاظ نے ان سے ان کے ذات کا عزم بھی چھین لیا تھا۔ وہ پورے قد سے ڈھہ گئی تھی۔ ہمیرا اپنے ماں باپ کی سب سے آخری اولاد تھی۔ ان سے پہلے ان کے 2 بڑے بھائی تھے، سرفراز اور شہزاد۔ ہمیرا شروع ہی سے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھائیوں کی بھی لاڈلی تھی، اسی لاڈ و پیار کے باعث وہ کچھ لاپرواہ سی تھی۔ ماں باپ کی شفقت کے سائے تلے پلتے کب بچپن چھوٹا اور جوانی نے انگلی تھامی پتہ بھی نہیں چلا تھا، مگر اس کی اٹھان غضب کی تھی۔ گوری رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، ریشمی زلفیں اور لمبا قد، وہ بے حد حسین تھی۔ تب ہی تو پہلی نظر پڑتے ہی احسان علی دل ہار گئے۔ احسان اپنے چاروں بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے تھے۔ کچھ کھلنڈری اور لاپرواہ طبیعت کے باعث وہ بلا کے ضدی بھی تھے، جو ٹھان لیتے کر گزرتے، نہ راہ میں آنے والی مشکلوں کی فکر، نہ نتیجے کی پرواہ، جو من میں آتا بس وہی کر گزرنے کی دھن لگ جاتی تھی۔ ہمیرا علی کو دیکھنے کے فوراً بعد ماں باپ سے ضد کی کہ شادی کرنی ہے تو بس ہمیرا علی سے۔ ہمیرا ابا کے گہرے دوست کی بیٹی تھی، جن کی شرافت اور انداز کے وہ خود بھی معترف تھے۔ خود ہمیرا بھی انہیں بے حد پسند تھی، مگر احسان کی طبیعت کے پیش نظر وہ رشتہ مانگنے سے ہچکچا رہے تھے۔ مگر احسان اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے، تب مجبوراً ابا اور اماں جان کو اپنا دستے سوال دراز کرنا پڑا تھا۔ ہمیرا کے والد کو اپنے دوست سے زیادہ عزیز بھلا کون تھا؟ تب ہی جھٹ سے اپنی لاڈلی کا ہاتھ احسان علی کے ہاتھ میں دے دیا۔ بہت دھوم دھام سے شادی ہوئی، اور شادی کے بعد احسان علی کو پتہ چلا تھا کہ محبت کی راہ میں تنہا نہیں، بلکہ ہمیرا بھی ان کے ساتھ ہم سفر ہے۔ زندگی خوشیوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا جب چاند سے چہرے والا شاہان علی نعمت بن کر ان کے گھر کے آنگن میں اترا تھا۔ کتنے ہی دن تک خوشیاں منائی جاتی رہیں۔ شاہان علی کی صورت خدا نے جو انہیں تحفہ دیا تھا، اسے پا کر ہمیرا اللہ کے حضور شکر ادا کرتے نہیں تھکتی۔ اس کے ساتھ لگ کر اس کے چھوٹے کام کرتے وہ اپنے ساتھ ساتھ احسان سے بھی کچھ غافل سے ہو گئی۔ مسئلہ یہیں سے شروع ہوا تھا۔ ننھے شاہان کو سلا کر وہ خود ابھی تک جاگ رہی تھی۔ احسان ابھی تک گھر واپس نہیں آئے تھے۔ پچھلے چند دنوں سے وہ لیٹ آنے لگے تھے۔ شاہان کی طبیعت پچھلے کچھ دنوں سے خراب رہی تھی، سو وہ توجہ نہ دے سکی، مگر آج 12:30 سے اوپر کا وقت ہو رہا تھا، مگر احسان کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ پریشانی سے کبھی وال کلاک اور کبھی بند دروازے کو دیکھتی۔ 1:30 بجے احسان واپس آ گئے، مگر بیگانہ حواس اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ۔ حیرتوں کے کئی پہاڑ ہمیرا پر ٹوٹے تھے۔ احسان، آپ نے نشہ کیا؟ حیرت سے وہ انہیں دیکھ رہی تھی جو آتے ساتھ ہی بے سود پڑے تھے۔ دوسرے دن انہوں نے ہمیرا سے معافی تلافی کی تھی۔ آئی ایم سوری یاد، وہ دوستوں نے زبردستی پلا دی، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ان کا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے وعدہ کیا تھا، مگر وعدہ تو وعدہ ہوتا ہے اور ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے، سو بہت جلد ٹوٹ گیا، اور پھر یہ ان کا معمول بن گیا تھا۔ ہر دوسرے تیسرے دن وہ ہوش و حواس گنوا کر گھر لوٹتے۔ پہل تو معافی بھی مانگ لیتے، شرمندہ ہوتے، مگر اب اکھڑنے لگے تھے۔ ہاں کرتا ہوں نشہ، جو کرنا ہے تم نے کر لو۔ ہمیرا کے کچھ کہنے پر وہ ہتھے سے اکھڑے تھے۔ بیوی ہو، بیوی بن کر رہو تو بہتر ہے، ورنہ۔ بہت غصے سے دھمکی دیتے وہ باہر نکل گئے۔ تب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ انہی دنوں جب شاہان 5 سال کا تھا، ہمیرا کو اپنی والدہ کی بیماری کی اطلاع ملی تھی۔ وہ فوراً چلی آئی۔ اماں نے بہت محبت سے ان سے اپنی آخری خواہش بیان کی تھی، ریحا کو اپنی بہو بنانے کی، جو 4 سال کی تھی۔ تب سرفراز بھائی کے ساتھ ہمیرا نے بھی اپنی ماں کی آخری خواہش پر سر جھکا دیا تھا۔ حویلی سے بہت دھوم دھام کے ساتھ وہ لوگ آئے تھے، اور ریحا کا نکاح شاہان کے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ اس رشتے سے سب ہی بہت خوش تھے، خود ہمیرا بھی، جن کی جان اپنی پیاری سی بھتیجی میں تھی۔ اماں کے انتقال کے بعد وہ 3 ماہ تک ابا کے گھر رہیں۔ اس عرصے میں احسان فقط چند بار ہی ان سے ملنے آئے تھے۔ 3 ماہ بعد وہ سوگوار سی لوٹ آئی۔ احسان کی ابھی تک وہی روش تھی، بلکہ اب ان کی ضد ہٹ درمی میں اضافہ ہو گیا تھا۔
घर में आए रोज़ झगड़े होने लगे। एहसान अगर ज़िद्दी थे तो वो भी कम नहीं थी। माँ बाप ने बहुत लाडो प्यार से परवरिश की थी, कभी किसी ने फूलों की छड़ी से ना छुआ था, तो अब वो एहसान अली की जली कटी कैसे सुन लेती, या इनके झगड़ों की सुन लेती और इनसे दब जाती। दूब दू लड़ाई होती इन दोनों के झगड़ों की वजह से। शहान बहुत सहमा सहमा रहता, वो बहुत चुप चुप रहने लगा था, मगर दोनों को ही परवाह कब थी। जाने इनके बीच से मोहब्बत कहाँ उठ गई थी। एक दिन वो घर लौटे तो ना सिर्फ नशे में थे, बल्कि हमेरा का हक भी किसी और की झोली में डाल आए थे। तब हमेरा ने आखिरी फैसला कर लिया। बहुत गुस्से से एहसान अली के घर को छोड़ते हुए उन्होंने शहान को भी छोड़ दिया। अगर घर से कदम निकाला तो शहान को भूल जाना। एहसान अली ने धमकी दी। हाँ भूल जाऊंगी, वो भी तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा खून तुम्हारे जैसा ही होगा। गुस्से से अपना सामान निकालते उन्होंने भी चला कर कहा। इनके आने के बाद शहान अक्सर इन्हें फ़ोन करके रोते हुए इनसे वापस आने की मिन्नत करता था। मामा प्लीज़ वापस आ जाए, मुझे आपके बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। वो रोते हुए इनसे इल्तिजा करता। मामा पापा रात को लेट आते और मुझे तन्हा सोते हुए डर लगता है, आप प्लीज़ वापस आ जाए, प्लीज़ मामा। मगर हमेरा पर इनकी अना छा गई थी, वो क्यों वापस जाएं। एहसान अली जैसे ज़िद्दी इंसान के साथ इन्हें अब अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारनी। हर दरमी से सोचते हुए शहान अली को बुलाए हुए थे अपनी अना के परचों को बुलंद रखने के लिए। उन्होंने अपने शहान अली को छोड़ दिया। कैसी माँ थी वो। माएँ ऐसी भी होती हैं भला। माएँ तो अपने औलाद के लिए अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशी, अपना आराम और चैन और सुकून सब कुछ तज देती हैं। अपनी ज़ात पर मोहब्बत से बहुत से अजाब सह जाती है। इनकी औलाद सुकून से रहे, मगर वो कैसी माँ थी। शुरू में शहान इन्हें फ़ोन करता, इनकी मिन्नतें करता, इनसे वापस आने की इल्तिजा करता। फिर रफ्ता रफ्ता वो जैसे इनसे मायूस हो गया। वो इसे तसल्ली देती थी, इसे फ़ोन पर प्यार भी करती थी, मगर वो इसकी बातें मान नहीं सकती थी। तब इसने भी इनके बगैर जीना सीख लिया था, पर यूँ तन्हा जीते जीते वो बहुत सख्त हो गया था। अनापरस्त, ज़िद्दी, मनमानी करने वाला। तब जब भी इसकी ज़िद की, इसके हर तरमियों की कोई ना कोई दास्तान सुनकर खुद इसे कॉल करती, तो तुम साबित कर रहे हो अपने हर अमल से शहान अली के तुम एहसान अली के बेटे हो। वह इनके तंज, इनकी तल्ख कलामी सुनता और खामोश रहता था। मगर आज जाने क्या हो गया था कि इसने इन्हें आईना दिखा दिया था, और इस आईने में नज़र आती अपनी शक्ल इन्हें बीकनाक नज़र आ रही थी कि वो इसे एक नज़र नहीं देख पा रही थी। इसे शहर गए हुए 2 दिन हो गए थे, और इसके जाने के बाद भी वो इसी के मतलब सोचती रही थी। शहान अली जिससे इसका निकाह 4 साल की उम्र में कर दिया गया था। 4 साल की वो बच्ची जिसे इस वक्त फ़कत निकाह लफ्ज़ का मतलब ही नहीं पता था। शहान अली जो इसकी फुफ्फो का इकलौता बेटा था, जो बहुत पहले अपनी मम्मा के साथ इनके घर आया करता था, जिसके साथ वो खेलती थी, जो इसका बहुत अच्छा दोस्त था। फिर फुफ्फो इनके घर आकर रहने लगी थी, मगर शहान अली इनके साथ नहीं आया था। फिर वो इनके घर कभी नहीं आया था। क्यों? ये सवाल इसने बहुत दफ़ा मम्मा से, फुफ्फो से, पापा से पूछा था, मगर उन्होंने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया था जो इसकी तसल्ली करवा सकता। मैट्रिक तक आते आते इसे मालूम हो गया था कि इसका निकाह इसके फुफ्फोजाद शहान के साथ हो चुका है। शहान कैसा है, इसका मजाज कैसा है, वो इसके मतलब कुछ भी नहीं जानती थी। वो बहुत पहले इनके घर आया था, और अब इतना अरसा गुजर जाने के बाद वो इसकी शक्ल तक भूल चुकी थी। इसके मुस्तकबिल को लेकर फुफ्फो मामा दोनों ही परेशान रहती थी। फुफ्फो जो शहजाद चाचू की फैमिली के साथ लाहौर चली गई थी, वहाँ से फ़ोन करके अक्सर भाई को रेहा की जान शहान से छुड़वाने का कहती थी। वो तुम्हारा बेटा है मेरा। एक बार फुफ्फो की किसी बात के जवाब में उन्होंने कहा था, नहीं है वो मेरा बेटा, वो एहसान अली का बेटा है। इसी जैसा अनापरस्त, उखड़ मिजाज मेरी ज़िंदगी तो तबाह हो गई, मगर मैं रेहा की ज़िंदगी तबाह नहीं होने दूँगी। ये कहते हुए उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया था। इनकी बातों से रेहा के जहन में शहान अली का जो खाका बना था, इसमें रंग ज़ुबैदा आंटी के बेटे फरहाद भाई की शादी में खुद शहान नहीं भरे थे। वो एक और कज़न के साथ खड़ी बातों में मशगूल थी। जब सफ़ेद काटन के लिबास में मलबूस ऊंचा पूरा शहान अली इसके सर पर खड़ा हुआ था। इसने कई तकरीबात में इसे दूर से देखा था, मगर यूं करीब से देखने पर वो इसकी शानदार वजाहत से मुतासर हो गई थी। वह अपनी सब्ज़ आँखों से इसे देख रहा था। वह नज़रें झुका गई थी।
تب اس نے انتہائی سرد آواز میں اسے اندر جانے کا کہا تھا۔ تلخ انداز میں غصے سے بولتا شاہان علی سے حیرت کے سمندر میں دھکیل گیا تھا۔ وہ اس کے بعد وہ لوگ جتنی بار بھی ملے، شاہان علی کے سرد و مغرور انداز نے اس کے اندر غصہ بھر دیا تھا۔ وہ اس سے چڑھنے لگی تھی، اس کی روک ٹوک سے اسے غصہ آنے لگا تھا۔ وہ کون تھا اسے یوں روک ٹوک کرنے والا؟ اس نے غصے سے ماما سے پوچھا تھا، اور یہی بات ماما نے پاپا سے کہی تھی۔ ابھی سے اس کا یہ خیال ہے مجھے اپنی بیٹی کو حمیرہ کی طرح عذابوں کے حوالے نہیں کرنا۔ وہ کب سے اس کی شاندار تصویر پر نگاہ جمائے ہوئے تھی۔ تو کیا شاہان علی کے مزاج کی تلخی اس کے اندر کی تشنگی کی وجہ سے ہے؟ ماں باپ کی عدم توجہ نے اسے ایسا بنا دیا ہے؟ وہ تنہا بیٹھی شاہان علی کی ذات کی گتھیاں سلجھانے میں مصروف تھی۔ وہ ایسا کیوں ہے اپی؟ وہ الجھن اس نے زینب کے سامنے رکھ دی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ریحا؟ انہوں نے جواباً اس سے پوچھا۔ میں اس کی ذات کے بہت سارے پہلوؤں سے آگاہ نہیں، آپ تو سب جانتی ہیں نا، اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پتہ ہے ریحا، یہ جو میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے ان کی ناچاکی ہوتی ہے نا، یہ خود ان کی زندگی کو ڈسٹرب کرتی ہے، مگر یہ سب سے زیادہ برا اثر ان کی اولاد پر ڈالتی ہے۔ ماں باپ کے لڑائی جھگڑے بچوں کی نفسیات پر، ان کے ذہن پر کتنا برا اثر ڈالتے ہیں۔ یہ والدین جان جائیں تو بہت کچھ برداشت کر لیں، خاموشی سے سہ لیں، مگر یوں کبھی دو بدو لڑائی نہ کریں۔ والدین کے درمیان ہونے والی جنگ، چاہے انا کی ہو، حقوق کی ہو، معاشی ہو یا گھریلو مسائل کی وجہ سے ہو، بچوں پر دو طرح سے اثر ڈالتی ہے۔ ایسے بچے جن کے ماں باپ یوں آپس میں اختلاف کے باعث لڑیں جھگڑیں، ایسے بچے یا تو بہت دبو قسم کے شخصیت کے بن کر ابھرتے ہیں، وہ زندگی اور اس کی مشکلات کا مقابلہ نہیں کر پاتے، یا پھر بہت نڈر جھگڑالو ضدی قسم کے انسان بن کر ابھرتے ہیں، جن کے دل میں کسی دوسرے کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی، وہ صرف اپنی غرض کے بندے بن جاتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں ہی خطرناک ہوتی ہیں۔ شاہان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ اپنے والدین کے اختلاف، ان کی لڑائی جھگڑوں کی نظر ہوا۔ تمہیں ان کا پتہ ہے، جب حمیرہ چچی روٹھ کر گئی تھی تب بڑے تایا نے احسان چاچو کو کتنا سمجھایا تھا اور چچی کو منا کر لے آئیں، مگر وہ ضد پر اڑ گئے تھے، اور خود گئی ہیں خود ہی آئے، اور بیوی کو کیا حق کہ وہ شوہر سے یوں ضد لگائے؟ کاش وہ یوں ضد نہ باندھتے، یا چچی ہی کچھ عرصہ برداشت سے کام لے لیتی تو آج شاہان کی شخصیت اتنی الجھاؤ کا شکار نہ ہوتی۔ انا کی زمین پر رہنے والوں، چلنے والوں، ٹھہرنے والوں، انا کی زمین پر اونچا سا محل بنانے والوں، اپنی سوچ کے کسی خیال میں یہ بھی رکھنا، انا کی زمین پر گھر بنانے والوں کو اس میں تنہا ہی رہنا پڑتا ہے، اپنا سارا جیون اکیلا ہی جینا پڑتا ہے۔ انا کی زمین پر محبت کا بیج بونے والوں، اپنی سوچ کے کسی خیال میں یہ بھی رکھنا، انا کی زمین پر لگے محبت کے پیڑ پر وصل کا پھول کبھی نہیں کھلتا۔ سو اگر تنہا نہیں رہنا ہے، اکیلے جینا ہے، وصل کا پھول کھلانا ہے، تو دیا کوئی جلانا ہے، تو اپنے انتظار کو حاصل ہونے سے بچانا ہے، تو انا کی زمین کو چھوڑ کر محبت کی زمین پر آنا ہوگا۔ میں اور میں کا کھوکھلا نعرہ چھوڑ کر میں اور تم کا گیت سہانا گانا ہوگا۔ عجیب سے دن آ گئے تھے، خشک اور بیزاری بھرے دن، جب سورج کو ڈوبنے کی بہت جلدی ہوتی ہے، جب شام ڈلتے ہی سیاہ تاریکی ہر چیز اپنی لپٹ میں لے لیتی ہے، جب انسان خواہ مخواہ اداس پھرنے لگ رہا ہے۔ وہی دن تھے، اداسی بھرے دن، اور سلگتی شامیں بہت خاموشی سے بیٹھی پتوں اور درختوں سے جدا ہوتا دیکھ رہی تھی۔ یہی پتے جب سبز تھے تو درخت نے کیسے اپنے وجود سے لگا کر رکھے تھے، اور جیسے ہی خشک ہوئے تھے کیسے گرا دیا تھا زمین پر قدموں تلے۔ یہ خشک پتے اس کی اداسی میں اضافہ کر رہے تھے۔ کون عمر بھر کسی کا ساتھ دیتا ہے فراز؟ خشک پتوں کو درخت بھی گرا دیتے ہیں۔ شام گہری ہونے لگی تو وہ اٹھ کر اندر آ گئی تھی، اور اسی رات زینب آپی نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے شاہان کو یاد کیا تھا۔ شاہان کو گئے کتنے دن ہو گئے؟ 12 دن۔ ان کی بات پر بے اختیار ہی اس کی زبان سے نکلا تو وہ خود بھی ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ یہ اس نے کب سے اس کے جانے کے دن گننا شروع کر دیے تھے؟ اس نے خفگی سے اپنے دل سے پوچھا۔ وہ بیڈ کے وسط میں اس کی تصویر رکھے اس پر اپنی نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ جب زینب آپی نے اندر جا کر ایک بات پوچھوں، وہ قریب آ کے بیٹھ گئی تھی۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا تھا، شاہان کے بغیر اداس ہو۔ ان کے سوال پر وہ نظر جھکا کر رہ گئی۔ ایک بات کہوں ریحا، محبت کرو نا تو پھر اسے نبھانے کا ڈھنگ بھی آنا چاہیے۔ محبت احسان چاچو اور حمیرہ چچی نے بھی کی تھی، مگر اسے نبھا نہیں سکے۔
मगर तुम इसे निभाना। इसने सर ऊपर उठाकर इन्हें देखा। मोहब्बत तो हर कोई कर लेता है, पर इसे निभाता तो कोई है। तुम इनको कोई में शामिल हो जाना। इसकी काली आंखों में यकदम नमी भरी थी, पता नहीं अपनी मोहब्बत के शिकारा होने पर या अपनी बेबसी पर। आपको क्या लगता है वो कभी बदल सकता है? बहुत यासियत से इसने सवाल किया। वो होले से मुस्कुराई। ये जो मोहब्बत होती है, इसमें दोनों सूरतें मुमकिन है, तब्दील होने या तब्दील करने की। मोहब्बत में या तो आप खुद ऐसे बन जाते हैं जैसा आपका महबूब आपको देखना चाहे, या फिर अपनी मोहब्बत से दूसरे को तब्दील कर लेते हैं जैसा आप इसे देखना चाहते हैं। मोहब्बत तो इंसान से बहुत कुछ करवा सकती है और करवा लेती है, बस इंसान को मोहब्बत करने का फ़न आना चाहिए। वो आज बहुत दिनों बाद वापस आया था, वो भी बड़े अब्बा के असरार पर। इस बार वो इसे साथ लेकर जा रहा था और इस बात पर बड़े अब्बा और ज़ैनब आपी के साथ साथ वो खुद भी बेहद खुश थी। ज़ैनब आपी ने इसे साथ लगाकर चुपके से कहा था, औरत अगर चाहे ना तो मर्द को अपनी मुट्ठी में कैद कर सकती है, तुम बस सब्र हौसले के साथ इसे जीतने की कोशिश करना। इसने असबात में सर हिलाया और गाड़ी में बैठी थी। इसे शहान विला आए तकरीबन हफ्ता हो गया था। एक बार जाकर वो मामा पापा और नेहा से भी मिल आई थी। रोती हुई मामा को इसने बड़े हौसले और ज़ब्त के साथ इत्मीनान दिलाने की कोशिश की थी कि वो अपने नसीब के लिखे को दिल से कबूल कर चुकी है। पूरा दिन सरफराज विला में गुजार कर वो वापस शहान विला आ गई थी। शहान अली की अपनी मसरूफियात थी, वो सुबह का गया रात को आता था। रेहा से इसका रवैया बहुत लिया दिया और बेनियाजाना था, वो जैसे इसे यहाँ लाकर भूल गया था। अलबत्ता एहसान अली इसके साथ बहुत मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते थे। वो बाथरूम में था, रेहा ने इसके कपड़े निकाल दिए थे और इसके कपड़ों का, इसके खाने पीने का, इसकी ज़रूरियात का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती थी। वो इसकी टाई ड्रेसिंग टेबल पर रख रही थी जब वो बाहर आया था। रेहा के हाथ में इसकी टाई थी जो इसने छीनी थी। मेरी किसी भी चीज़ को हाथ लगाने या मेरे मामलात में दखल देने की ज़रूरत नहीं, दुरुस्ती से कहता वो पलट गया था। तब वो आंसू पीती आ गई थी। जितना वो नरमी से पेश आ रही थी वो इतना ही तलख होता जा रहा था। खाने की मेज़ पर वो तीनों मौजूद थे। मैंने आज फ़र्स्ट टाइम बिरयानी बनाई है, आप ट्राई करके बताएं कैसी बनी है। इसने गरम गरम चावलों से भरी डिश टेबल पर धरी थी। हमारी बेटी ने बनाई है तो अच्छी ही होगी, एहसान साहब ने मुस्कुरा कर कहा था। अपनी प्लेट में डालने के बाद उन्होंने शहान की प्लेट में डालना चाहा था जब इसने हाथ उठाकर रोका था। फिर सफ़िया को पुकारा था। कुछ और बना हुआ है? इसके पूछने पर सफ़िया ने इस बात में सर हिलाया था। जी सब्ज़ी बनी हुई है। और ठीक है, मेरे लिए वही ले और साथ में 1-2 रोटियां बना लेना। वो जी अच्छा कहकर चली गई थी। रेहा और एहसान साहब खामोशी से बैठे रह गए थे। वो आज फिर पीने में मसरूफ़ था। रेहा इसे देख कर कुर्र रही थी। एक के बाद दूसरा गिलास चढ़ाते हुए जाने किस बात से फ़रार चाह रहा था या कौन सा गम गल्त करने की कोशिश में था। इसे तीसरा गिलास बढ़ते देखकर इससे सब्र नहीं हो सका था। तब ही वो बिस्तर से उठकर इसके हाथ में थामा हुआ गिलास छीनने की कोशिश कर रही थी। शहान ने बहुत हैरत और फिर गैर से इसे देखा। अपनी हद में रहो, इसने बेइंतहा गुस्से से कहा था। हद क्रॉस करना भी आप ही से सीखा, बेखौफी से बोली थी। आज वो इसके गुस्से से डरी नहीं थी। ठीक है, वो इस पर गुस्सा करेगा, चलाएगा तो वो अपना शौक़ भी पूरा कर ले, मगर ये जहर इसे अपने अंदर उतारने नहीं देगी। क्या चाहती हो? सुर्ख छलकाती आंखें इसके चेहरे पर टिकी थी। आपको क्या लगता है? वो इसके करीब बैठते हुए इसके आंखों में देखने लगी। मैंने पूछा है क्या चाहती हो? शहान अली ने अपनी आंखें चुरा ली थी। आप क्या चाहते हैं? पता नहीं इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी जो सवाल के बदले सवाल कर रही थी। मैं चाहता हूँ तुम एक पल में यहाँ से मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। घिन आती है मुझे तुमसे। शहान की बात ने इसे दुख की दलदल में धकेल दिया था, पर इसने हिम्मत नहीं हारी। मेरे नज़दीक आने से आपको घिन आती है? और जिससे कोई तल्लक नहीं, 2 टके की औरत सब जानती थी। वो चौंका नहीं था। हाँ, वो 2 टके की औरत तुमसे बहुत बेहतर है। पता है क्यों? इसका चेहरा अपने दाएं हाथ से जकड़ कर इसने अपने बेहद करीब करते हुए फुनकार कर कहा था, क्योंकि वो तुम्हारी तरह मुनाफिक नहीं। रेहा अली इसका ज़ाहिर और बातन बिल्कुल एक जैसा है। वो क्या समझती है वो अपना यूं ही ज़ाहिर करती जैसा उसका दिल हो। कभी सोचना भी मत कि तुम उसकी तरह बन सकती हो। एक झटके से वो इसे छोड़ता हुआ बाहर निकल गया और वो पीछे अपने दुखों पर, अपनी बेवकूफ़ी पर रोने के लिए तन्हा रह गई थी।
آج پھر وہ خاصا لیٹ واپس آیا تھا۔ وہ سامنے ہی کھڑے اس کے واپس آنے کے منتظر تھے۔ کیوں کر رہے ہو ایسا شاہان؟ اس کے روبرو کھڑے انہوں نے پوچھا تھا۔ اس نے کندھے جھٹکے۔ پتہ نہیں، جس طرح تم کر رہے ہو نا، ایسے کامیابی نہیں، صرف تباہی اور بربادی مقدر بنتی ہے۔ وہ تلخ سے انداز میں مسکرایا۔ کامیابی کی چاہ بھی کسے ہے؟ وہ تمہاری ہر زیادتی کے باوجود تمہاری منتظر ہے۔ شاہان، مت اذیت دو اسے، انہوں نے بہت تھکے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ میں نے ایک بار پہلے بھی آپ سے کہا تھا، ایسی باتیں آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی بابا جان۔ اس کی بات پر انہوں نے بہت دکھ بھرے انداز میں اس کی سمت دیکھا تھا۔ جانتا ہوں، وہ تھکے تھکے سے وہیں سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گئے تھے۔ اس لیے چاہتا ہوں جو غلطی میں نے کی ہے وہ تم کبھی نہ کرو۔ میں تمہیں اس غلطی میں چھپی تباہی کے بعد ہونے والے دکھ میں پیچیدہ پچھتاوے اور پچھتاوے کے بعد ہونے والے مسلسل اذیت سے بچانا چاہتا ہوں، اس اذیت سے جو پچھلے کئی برسوں سے میرا مقدر بنی ہوئی ہے۔ میں غلط تھا شان، اس لیے آج خالی ہاتھ کھڑا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کل تم بھی میری جگہ کھڑے ہو۔ میں روحینہ سے شادی کر رہا ہوں۔ وہ نہ اس سے پوچھ رہا تھا نہ بتا رہا تھا، وہ تو دوسری طرف موجود احسن کو آگاہ کر رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے ہی زلزلوں کی ضد میں آ گئی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر یکدم ہی ڈر خوف پھیل گیا تھا۔ شاہان علی نے ایک نگاہ قریب کھڑی ریحا پر ڈالی اور باہر نکل گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ یوں بھی کر سکتا تھا، ایسی سزا بھی دے سکتا تھا۔ کب سوچا تھا اس نے اپنے اور اس کے بیچ بہت فاصلے کر رکھے تھے، مگر یوں وہ اتنی دور چلا جائے گا، اسے کب معلوم تھا؟ کیا وہ اپنے حق کے لیے ذرا سی جنگ بھی نہیں لڑے گی؟ نہیں، وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی، کبھی نہیں۔ اپنے بہتے آنسوؤں کو صاف کرتے اس نے مضبوطی سے سوچا تو وہ اپنا موبائل نیچے ہی چھوڑ کر اوپر اپنے بیڈ روم میں گیا تھا۔ وہ کچن سے اسے دیکھتی ریحا کے لیے بہترین موقع تھا۔ وہ تیر کی تیزی سے باہر نکل آئی تھی۔ اس کا موبائل اٹھا کر اس نے جلدی روحینہ کا نمبر سرچ کیا تھا اور بہت تیزی کے ساتھ وہ اپنے نمبر اپنے سیل میں محفوظ کر کے واپس پلٹ گئی تھی۔ جی کون؟ شاہان کے جانے کے بعد اس نے اپنے بیڈ روم کی کھڑکی کھول کر کھڑی ہوئی وہ روحینہ کا نمبر ڈائل کر کے دوسری طرف سے فون اٹھانے کی منتظر تھی۔ مسز شاہان علی، دوسری طرف سے پوچھے گئے سوال کا اس نے بہت اعتماد سے جواب دیا تھا۔ دوسری طرف ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ خاموش کیوں ہو گئی؟ تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں تمہیں کال کر سکتی ہوں، یا پھر تمہیں لگتا ہے کہ تم شاہان کو مجھ سے چھین لو گی اور میں خاموش رہوں گی؟ اس نے طنز سے کہا تھا۔ دوسری سمت پہلے خاموشی ٹوٹی۔ جو تمہارا ہے اسے تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، البتہ جو تمہارا ہے ہی نہیں وہ کوئی لاکھ چاہ کر بھی تمہیں نہیں دے سکتا۔ روحینہ کی بات نے اس کے اندر آگ لگا دی تھی۔ طنز کر رہی ہو؟ اس نے سلگ کر پوچھا۔ نہیں، حقیقت بیان کر رہی ہوں، دوسری طرف سے بہت نرمی سے کہا گیا تھا۔ خیر، ہمیں یاد کرنے کا مقصد، ملنا چاہتی ہوں میں تم سے، تم آؤ گی یا میں آؤں؟ اپنے غصے پر ضبط کرتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ ہمارے گھر کے دروازے ہر وقت اور ہر کسی کے لیے نہیں کھلتے، مگر تمہارے ساتھ جس شخص کا حوالہ ہے نا، اس کے لیے گھر تو کیا دل تک کے دروازے کھلے ہیں، جب چاہو آ جاؤ۔ براؤن کلر کے کپڑوں میں ملبوس اس نے ہلکا سا میک اپ کیا اور ڈرائیور کے ساتھ اس سے ملنے چلی آئی تھی۔ بے حد غصے کے عالم میں وہ روحینہ کے گھر داخل ہوئی تھی۔ جی چاہ رہا تھا لمحوں میں اس عورت کو ختم کر ڈالے۔ سادگی سے سجے ڈرائیو روم میں بیٹھی وہ غصے اور بے چینی سے روحینہ شاہ کی آمد کی منتظر تھی۔ تبھی وہ چلی آئی تھی اور اسے دیکھتے ہی ریحا بے اختیار صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بے حد حیرت سے کھڑی وہ اپنے سامنے اس موجود ہستی کو دیکھ رہی تھی جو حسن کا پیکر تھا۔ کیوں ملنا چاہتی تھی تم ہم سے؟ روحینہ شاہ نے سکوت توڑا تھا۔ وہ دونوں ابھی تک آمنے سامنے کھڑی تھی۔ دیکھنا چاہتی تھی اس عورت کو جس کی تصویر شاہان علی کے دل پر نقش ہے۔ اس کے چہرے پر نظریں گاڑے ریحا علی نے جواب دیا تھا، ہوں۔ روحینہ شاہ نے ایک گہری سانس بھری تھی۔ ایک منٹ۔ وہ واپس مڑ گئی تھی جبکہ ریحا صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ وہ اس عورت سے لڑنے آئی تھی، اسے بتانے آئی تھی شاہان علی صرف اس کا ہے، مگر اب اس کے سامنے خاموش کھڑی تھی۔ پتہ نہیں اس عورت کے وجود میں ایسی کون سی بات تھی۔ تو دیکھو، وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی جب روحینہ شاہ نے اس کے قریب آ کے کہا تھا، یہ ہے وہ عورت شاہان علی کے دل پر نقش ہے۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، صاف چمکتے شیشے میں اس کی شبیہ واضح تھی۔ وہ پہلے حیران ہوئی، پھر اداسی سے مسکرائی۔ اگر میں اتنی بانصیب ہوتی تو آج یہاں تمہارے سامنے نہ بیٹھی ہوتی،
اداسی سے کہتی، وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی تھی، اس کو ہر جگہ بس تم ہی نظر آتی ہے، تبھی تو میرا ہوتے ہوئے بھی وہ میرا نہیں، میں اس کی بیوی ہوں اور اسے مجھ سے گھن آتی ہے۔ پتہ نہیں وہ اس عورت سے اپنے دکھ کیوں بانٹنے لگی تھی، اس عورت سے جو اس سے شاہان علی کو چھیننے کے در پہ تھی۔ تم سے گناہ کا رشتہ ہے، پھر بھی ایک منٹ خاموشی سے اس کی بات سنتی روحینہ تڑپ اٹھی تھی۔ ایک بات ابھی سے ذہن نشین کرو ریحا علی، تمہارا شوہر سب کچھ ہو سکتا ہے پر بد کردار نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے اس کے دل کی تو وہ صرف تم سے محبت کرتا ہے۔ روحینہ کی بات پر وہ تلخی سے مسکرائی۔ اسی لیے تم سے شادی کر رہا ہے؟ نہیں ریحا علی، شاہان علی ہمارے دل کے شہنشاہ ہیں، وہ پارس ہیں جو ہمارے ہو جاتے ہیں یا ہمیں چھو لیتے تو ہم سونا بن جاتے۔ ہم تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ہمیں تو مٹی ہی میں رہنا ہے۔ وہ ہمارے دل میں ضرور بستے ہیں پر ہمارا نصیب نہیں۔ سامنے بیٹھی عورت کے الفاظ پر اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں بھیگتی محسوس کی تھی۔ پھر وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے؟ بہت ہارا ہوا سا انداز تھا اس کا۔ نفرت کہاں کرتا ہے؟ ہاں البتہ محبت میں بدگمان ہے، اور انسان جب محبت میں بدگمان ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کا رویہ، اس کا انداز نفرت کرنے والوں سے بھی سخت ہو جاتا ہے۔ اس کے دل بدگمانی کی دھند پھیلی ہوئی ہے۔ جس دن تم اسے صاف کر لو گے دیکھنا، اس شیشے کی طرح اس کا دل شیشے کی طرح صاف ہو جائے گا۔ تم روحینہ سے ملنے گئی تھی؟ بہت کڑے تیوروں کے ساتھ کھڑا وہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں۔ اس کی ہاں بہت واضح تھی۔ کیوں؟ اس کی ہاں نے شاہان علی کے غضب میں اضافہ کیا تھا، کیونکہ وہ میرا گھر لوٹنا چاہتی ہے، میرا آشیانہ بکھیرنا چاہتی ہے، اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ اس کی بات نے شاہان کے غصے سے تنے چہرے پر تلخی پھیلائی تھی۔ تو یہ گھر ہے آپ کے لیے، نہ صحیح میرے لیے ہے۔ وہ بھی آج تن کے کھڑی تھی۔ بڑا غرور ہے اس گھر پہ، اگر میں چاہوں تو پل میں توڑ سکتا ہوں۔ اس کی بات پر ریحا نے اسے آنکھ اٹھا کر دیکھا تھا۔ بس اسی بات کا عزم ہے نا آپ کو؟ یہ بھی کر دیکھیں۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا جب اس کے ہاتھ میں تھاما سیل بج اٹھا تھا۔ ہاں آتا ہوں کہہ کر اس نے سیل بند کیا اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ جب وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی وہ ٹھٹکا۔ کتنا عرصہ ہو گیا تھا اس شخص کی بے اتنائیوں خفگیاں سہتے ہوئے، بس اور نہیں۔ اسے پتہ تو چلے وہ کس بات کی سزا دے رہا ہے۔ میں نے کہا راستے سے ہٹو۔ غصے سے شاہان علی نے دروازے کے سامنے کھڑی ریحا علی کو دیکھا تھا۔ نہیں ہٹوں گی۔ وہ بھی آج ہٹیلے پن پر اتری ہوئی تھی۔ میرے راستے سے ہٹو بد کردار عورت۔ بہت غصے سے اسے دروازے کے سامنے سے ہٹاتا وہ چیخا تھا، بد کردار، بد کردار عورت، میں بد کردار ہوں؟ میں بد کردار؟ وہ لپک کر پھر اس کے سامنے آئی تھی۔ کیوں؟ کس لیے آپ نے مجھ پہ الزام لگایا؟ حیرت کی شدت سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ بتائیں شیان۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہت شدت سے گر رہے تھے۔ اپنے اندر جان کو سارے جواب مل جائیں گے، نفرت انگیز لہجے میں اس نے طنز سے کہہ کر اپنے قدم بڑھائے تھے۔ آپ نے ایسا کیوں کہا شاہان؟ میرا ماضی تو کسی صاف آئینے کی طرح آپ کے سامنے ہے۔ میرا وجود، میرا دل، سب پر آپ کا اختیار ہے۔ پھر کیوں کہا آپ نے ایسا؟ روتے ہوئے وہ پھر سے اس کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ اچھا تو پھر جیزی کون تھا؟ بہت تلخ انداز میں اس نے کہا تھا تو اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ جیزی؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ تو اس پر جیزی کے حوالے سے شک کر رہا تھا، الزام لگا رہا تھا۔ جیزی جو اس کا یونیورسٹی فیلو اور ایک اچھا دوست تھا، بس؟ میرا جیزی سے یا کسی بھی دوسرے مرد سے ایسا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ صرف میرا دوست تھا۔ میرا نکاح آپ سے ہوا تھا اور میں اس بات سے باعلم تھی، پھر میں یوں کیسے کر سکتی تھی؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ روتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھی ہوئی اس کی بدگمانیاں دور کرنے کی کوشش کرتی ریحا علی کو اس نے تنفر سے دیکھا تھا۔ مجھے تمہاری کہانیاں نہیں سننی، بہت نفرت اور بیزاریت سے کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے وہاں سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ بہت روتے ہوئے ان کے سینے سے لگی تھی۔ میں نے کہا تھا نا پاپا، وہ پتھر ہے اور پتھر کب نرم ہوا کرتے ہیں، وہ یا تو ٹوٹ جاتے ہیں یا توڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں اس نے مجھے توڑ دیا پاپا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ شدت سے روتے ہوئے کہتی ریحا علی سرفراز علی کے سینے سے لگی ماتم کناں تھی۔ مجھ سے شادی کرو گے؟ اپنی سبز آنکھیں روحینہ شاہ کے وجود پر ٹکاتے اس نے پوچھا تھا۔ جن سے محبت کی جاتی ہے نا، انہیں اذیت کے انتظار پر نہیں لٹکایا جاتا، ہلکے سے مسکرا کر اس نے جواب دیا تھا۔ اسی لیے تو تمہیں اس اذیت اور انتظار سے بچانا چاہتا ہوں۔ ہم جو کہہ رہے ہیں آپ جانتے ہیں۔ نہیں، میں کچھ نہیں جانتا سوائے اس ایک بات کے،
یا سوال کہ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے اپنا سوال دہرایا تھا۔ اگر آپ ہماری محبت میں ایسا کہہ رہے ہوتے تو شاید یقیناً ہم خود کو اس کائنات کی خوش نصیب عورت گردانتے، مگر آپ ایسا ہماری محبت میں نہیں بلکہ ریحا علی کی ضد میں کہہ رہے ہیں۔ روحینہ کی بات پر اس نے تلخی سے سر جھٹکا تھا۔ جو میں نے پوچھا اس کا جواب دو، مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ گہری سانس لیتی کھڑکی کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ منتظر تھا، بیٹھا تھا۔ نہیں، باوجود اس کے کہ آپ ہماری ذات پہ بے تحاشا احسان کیے ہیں، آپ کی وجہ سے ہم آج ہیں، یہاں اس گھر میں محفوظ ہیں۔ آپ نے جس طرح اس شیخ سے ہماری عزت بجا کر ہمیں یہاں رکھا اور پناہ دی، بلکہ گھر دیا، بلکہ بہت عزت سے رکھا، ہم اگر تمام عمر آپ کے قدموں میں بیٹھے رہیں تب بھی آپ کے احسانات نہیں جھکا سکتے، باوجود اس کے کہ ہمارے دل میں پہلے اور آخری مہمان بھی آپ ہی ہیں۔ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد بھی کوئی ہمارے دل کے بند در پہ دستخط نہیں دے سکتا۔ محبت بھی کرتی ہو اور انکار بھی کرتی ہو؟ شاہان علی کے سوال پر وہ آنکھوں کی نمی صاف کرتی پلٹی تھی۔ ہم محبت کرتے ہیں، اس لیے محبت کی بد دعا ہے۔ بد دعا سے ڈر لگتا ہے، کسی کے دل میں بسی محبت کو رلانے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ پہلے اپنے دل سے بدگمانی جھٹک کر اپنے اندر جھانکے، پھر پتہ لگے گا آپ کو آپ کے دل میں ریحا کے علاوہ کوئی نہیں، اور وہ بھی صرف آپ کو چاہتی ہے۔ بدگمان مت ہو شاہان، اور انا کی جنگ چھوڑ کر اس کی طرف لوٹ جائیں جو آپ کا نصیب ہے۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس کا ذہن مختلف سوچوں کی اما جگہ بنا ہوا تھا۔ مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کی کئی باتیں دماغ میں گونجتی اس کے اضطراب میں اضافہ کر رہی تھیں۔ وہ تمہاری منتظر ہے شاہان، اس کے انتظار کو طویل مت دو۔ بابا کی آواز ذہن میں گونجی۔ اس نے سر جھٹک کر کسی سوچ سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے شاہان، جبھی تو اتنی آسانی سے یہاں ایڈجسٹ ہو گئی ہے، ورنہ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے خوف سے یہاں ہے؟ آپی نے بہت پہلے کہا تھا، اس نے بے حد بنتے ہوئے انہیں جھٹلایا تھا۔ اس سے محبت نہیں کرتے تو اسے گھر میں کیوں لا کر بسایا ہے؟ احسن کے سوال کے جواب میں اس نے سر جھٹکتے اسے جھٹلایا تھا۔ میں اس کا غرور توڑنا چاہتا تھا۔ کیا واقعی؟ احسن کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے دل نے بھی پوچھا تھا۔ میرا وجود، میرا دل، سب پر بس آپ کا اختیار ہے شاہان، روتے ہوئے کسی نے التجا کی تھی۔ اس کے وجود میں اضطراب بڑا، تیزی سے موڑ کاٹتے ہوئے وہ ایک پل کو ڈگمگایا تھا۔ وہی ایک پل دھماکے کی آواز دور تک گونجی تھی۔ بیگانہ ہوتے حواس کے ساتھ اس نے بہت سے قدموں کو اپنی طرف آتے دیکھا تھا۔ یک ٹھنڈے کوریڈور میں موجود ان سب لوگوں کے ہاتھ اس کی سلامتی مانگنے کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ بڑے ابا زینب آپی گاؤں سے آ گئے تھے، اور وہ دونوں ہی اب مسلح بچھائے اپنے رب سے اس کی زندگی، اس کی سلامتی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ سرفراز علی بہت پریشانی سے بھاگ دوڑ کرتے ان سب کو تسلی بھی دے رہے تھے۔ حمیرہ علی بہتی آنکھوں اور کانپتے لبوں کے ساتھ اپنے قریب کھڑے احسان علی سے بار بار ایک ہی سوال کیے جا رہی تھی، وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا احسان؟ اسے کچھ ہوگا تو نہیں؟ وہ ان کا سرد ہاتھ ہمیں تسلیاں دے رہے تھے۔ آسیہ بیگم ہاتھ میں تسبیح لیے مسلسل مناجات میں مصروف تھی۔ وہ ان سے ذرا ہٹ کر بیٹھی۔ ریحا علی جو اس وقت وہاں موجود ہوتے بھی وہاں کہیں نہیں تھی، ڈرے دل کے ساتھ خوف اور بے یقینی کی ردا اوڑھے وہ بند آنکھوں کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ تھی۔ مبارک ہو! ڈاکٹر کے ان الفاظ نے ان سب کے تن مردہ میں جان ڈال دی تھی۔ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، وہ اب خطرے سے باہر ہیں۔ دل بے اختیار ہی اس رب رحمان کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا تھا۔ میں نے آج تک تمہیں کچھ نہیں دیا، وہ ممتا تک نہیں جو تمہارا حق تھی، اس کے باوجود میں آج تم سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ شاہان، مجھے اپنی ماں کو اس کی تمام کوتاہیوں غلطیوں کے لیے معاف کر دو بیٹا، انہوں نے روتے ہوئے التجا کی تھی۔ اس نے فوراً ان کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں ماما؟ اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ لیٹے رہو شاہان، ابھی ڈاکٹر نے تمہیں یوں اٹھنے بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ پاس ہی کھڑے احسان علی فوراً آگے بڑھے تھے۔ ریحا، شاہان کے لیے سوپ بنا دیا بیٹا؟ کمرے سے باہر آتے ہوئے حمیرہ نے پوچھا تھا۔ جی پھپھو، وہ کچن سے نکلی تھی۔ اوکے تو بیٹا اندر لے آؤ، جی کہہ کر وہ واپس کچن کی طرف مڑی تھی۔ سوپ باؤل میں ڈال کر وہ سیڑھیاں چڑھتی بیڈ روم میں آ گئی تھی جہاں شاہان کے پاس حمیرہ پہلے سے موجود تھی۔ یہ لے، اس نے ٹرے حمیرہ کی طرف بڑھائی تھی۔ ریحا، میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں بیٹا، شاہان کو سوپ تم ہی پلاؤ۔
ہمیرا کے جانے کے بعد بستر پر اس کے قریب آ بیٹھی تھی۔ صبح ختم ہو چکا تھا، وہ واپسی کے لیے اٹھی تھی۔ ریحا شہان نے پیچھے سے پکارا تھا، وہ ٹھہر گئی تھی۔ ادھر آؤ، میری بات سنو پلیز۔ وہ پلٹ کر بستر کے کنارے ٹکی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک لمحے کو رکا تھا۔ میرا نہیں خیال شہان کہ ہمارے بیچ اب کچھ کہنے اور سننے کو رہ گیا ہے۔ آپ ٹھیک ہو جائیں تو جو چاہیں فیصلہ کر لیجیے گا، میں اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر باہر نکل گئی تھی۔ ریحا پھپھو کے پکارنے پر اس نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ ادھر آؤ۔ وہ ان کے قریب آ گئی تھی۔ میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گی، بس اتنی سی بات ہے جان کہ جو غلطی میں نے کی تم مت کرنا۔ انا اور ضد ان دونوں کو ساتھ لے کر جینے والے انسان ہمیشہ تنہا رہ جاتے ہیں اور وہ لوٹ آیا ہے۔ ریحا شرمندہ ہے، معافی کا طلبگار ہے، سوالی بن کر، اور سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ اسے معاف کر دو بیٹا، اس گھر نے، ہم سب نے پہلے ہی انا اور ضد کے ہاتھوں بے حد زخم کھائے ہیں۔ بہت جدائیاں سہی ہیں، اب اور نہیں۔ اب انا اور ضد کبھی نہیں جیتے جائیں گے، اب بس محبت جیتے گی۔ اسے معاف کر دو بیٹا، محبت کا ظرف تو بہت وسیع ہوتا ہے۔ ان کی آخری بات پر اس نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ ماں ہوں، بے خبر کیسے ہو سکتی ہوں، مسکرا کر کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو چومنے لگی تھی۔ اور ریحا علی نے شہان علی کو معاف کر دیا تھا، وہ لوٹ آیا تھا، اپنی ساری غلطیوں پر پشیمان تھا۔ پھر وہ اسے خالی ہاتھ کیسے لوٹا دیتی کہ شہان علی ہی اس کا شوہر ہی نہیں، اس کا محبوب بھی تھا۔ وہ فون بند کر کے پلٹی وہ پیچھے کھڑا تھا۔ کس سے بات ہو رہی تھی؟ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے اس نے عام سے لہجے میں پوچھا تھا۔ روحانہ سے۔ وہ مسکرا کر کہتی، قریب چلی آئی تھی، اس کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ کس بات کا شکریہ؟ وہ حیران سا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے میرا شہان لوٹانے کا، کہہ کر وہ جانے لگی جب اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ شہان علی تو شروع سے ہی تمہارا تھا، بس یہ بات تمہاری اور تمہارے شہان علی دونوں کی سمجھدانی میں ذرا دیر سے آئی تھی، پر شکر ہے آ گئی۔ اس کے بے ساختہ کہنے پر وہ بے اختیار قہقہہ لگا گیا تھا۔ پر ایک بات تم ابھی بھی نہیں جانتی مسز ریحا، شہان علی، اس کے چہرے پر آئی سیاہ لٹ کو محبت سے پیچھے کرتے ہوئے اس نے کہا، شہان علی تم سے محبت کرتا ہے، آج سے نہیں بہت پہلے سے۔ اس کی بات پر اس نے شرارت سے دیکھا۔ ایک بات تو آپ بھی نہیں جانتے مسٹر شہان علی۔ کیا؟ وہ یہ بات کہ میں بھی بہت پہلے سے جانتی ہوں، اس نے شریر سے انداز میں کہا تو شہان علی نے بے اختیار اسے خود میں سمو لیا تھا۔ وہ اس کے کشادہ سینے سے سر ٹکائے سکون سے آنکھیں موند گئی تھی۔ تو یوں ہماری کہانی اختتام پذیر ہوتی ہے۔